अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, यौम तकबीर 28 मई वो दिन जिस दिन पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर बन गया। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके दुश्मन को वाज़े पैगाम दिया कि किसी गलत फहमी में ना रहना। 28 मई का दिन वो दिन है जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके दुनिया पर अपनी धाक बिठा दी। बिलाशुबा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में बहुत से मराहिल थे जिन्हें मुख्तलिफ लोगों ने सर अंजाम दिया, लेकिन पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में मरहूम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जो अजीम किरदार था वो किसी से ढका छुपा नहीं है, जिसके सबब उनको मोहसिन पाकिस्तान जैसे खिताब से नवाजा गया। लेकिन उस मोहसिन पाकिस्तान के साथ रियासत ने जो किया वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। हमने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले शख्स को गद्दार करार दे दिया। रियासत के उस रवैये पर मोहसिन पाकिस्तान खुद ये बात कहने पर मजबूर हो गए कि उनकी जिंदगी का सबसे गमजदा लम्हा वो सलूक था जो रियासत ने उनके साथ किया। जिंदगी में उन्हें किस बात का सबसे ज्यादा अफसोस था, इस सवाल का जवाब भी हमें बता गए। रियासत ने अपने मोहसिन के साथ जो रवैया अपनाया और जिन हालात में उन्होंने अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारी वो हमारी तारीख का एक स्याह बाब है जिसको हम चाह कर भी अपनी तारीख से मिटा नहीं सकते। इसी तरह हमारी तारीख के स्याह बाबों में से एक बाब 1971 का वो वाक़या भी है जिसने पाकिस्तान को दो लख्त किया, जिस सानहा सकूत ढाका के नाम पर आज भी हम उसे याद करते हैं। आजकल पाकिस्तानी सियासत में इस बात पर बहस और मुबाहिसा जारी है कि 1971 का सानहा क्यों वाक़ हुआ और उसका असल जिम्मेदार कौन था। साथ ये बहस भी की जा रही है कि शेख मुजीबुर रहमान मुहिब वतन था या गद्दार था। पीटीआई के बानी इमरान खान कौम को सकूत ढाका पर बनने वाले हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने की तलकीन कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून की क़यादत उन्हें आड़े हाथों ले रही है, जबकि पंजाब हुकूमत का कहना है कि इश्तियाल अंगेज बयानात के बाइस बानी पीटीआई पर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। बार बार 1971 की एग्जाम्पल देते हैं। उनकी पूरी पार्टी इतने शौक से 1971 का जिक्र करते हैं जैसे 1971 में बहुत कुछ अच्छा काम हुआ था, बहुत को बड़ा कारनामा सर अंजाम हुआ था। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे भाई, उस पर आज भी तकलीफ होती है हर पाकिस्तानी को, और ये उसको बहुत खुशी से उसका इजहार करते हैं। और इनको शेख मुजीब बनने का बहुत शौक है, ये कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। इसके ऊपर आज कैबिनेट ने जो है वो कंप्लेंट फाइल करने की मंजूरी दी है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दहशतगर्द विंग की शक्ल में जो है वो पाकिस्तान का अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश कर रही है तो यकीनन उसको कानून के मुताबिक देखा जाएगा। आज मुस्लिम लीग नून की क़यादत बानी पीटीआई को जिस 1971 के सानहे और शेख मुजीबुर रहमान बनने के ताने दे रही है और जिस शेख मुजीबुर रहमान के किरदार पर उंगलियां उठा रही है, माजी में उनके कायद और आज ही मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब होने वाले नवाज शरीफ शेख मुजीबुर रहमान की मुहिब वतन होने की गवाहियां देते रहे हैं। जस्टिस हमूदुर रहमान ने उनके मतहत जो उनके पे मुश्तमिल जो कमीशन बनाया, उस कमीशन ने बहुत सीधी जायजा लेके एक सच्ची खरी रिपोर्ट शाये की। उस रिपोर्ट पे आज तक कभी किसी ने कान नहीं धरे, और जैसे मैंने पहले कहा कसूर हम सबका है, नहीं धरे, उसको पढ़ा भी नहीं। शायद अगर उसको पढ़ लेते, उस पर अमल करते तो आज का पाकिस्तान जो है वो एक मुख्तलिफ पाकिस्तान होता। माजी में बागी बनाते रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का सख्त हामी था वो, लेकिन हमने उसको बागी बनाया, उसको धकेला और ताकि वो बगावत करे। जी, जबकि हैरान कुन तौर पर आज जिस शेख मुजीबुर रहमान की गुण पीटीआई गा रही है, माजी में उसको गद्दार करार देकर नवाज शरीफ का उनसे मवाजना करती रही है। 2016 में अपने एक ट्वीट में पीटीआई का कहना था कि नवाज शरीफ नए शेख मुजीबुर रहमान हैं जो एक मुंतखब वज़ीर आला को पंजाब में दाखिल होने की इजाज़त ना देकर सूबाई सतह पर बहरान पैदा करना चाहते हैं। आज मुस्लिम लीग नून के इंतखाबात के हवाले से मुनक्किद तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहना था कि जो इमरान खान फौजियों के कदमों में बैठता था, आज पाकिस्तान के हवाले से शेख मुजीबुर रहमान और दूसरों का मवाजना करता है। अगर शहदाए वतन के हवाले से की जाने वाली आपकी गुफ्तगू सामने आ जाए तो आपकी ज़बान काट दी जाएगी। ये कुछ गुफ्तगू है जो आज हुई है, जैसे मैंने कहा कि कंपैरिजन हो रहा है। उसके अलावा दीगर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदरूनी तंजीमी मामलात भी हैं। एहतजाज की कॉल का इंतज़ार करें, ये भी इमरान खान साहब ने अपने जो कारकुनान हैं उनको कहा है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां भी सौंपने के हवाले से हमने सुना है कि बातचीत की जा रही है। सभी वो इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, बहुत अरसा हमने देखा कि वो मंजर आम से गायब रहे, वो क्यों रहे उसके हवाले से भी उन्होंने एक दो जगह पर बात की। मजीद भी आज बात करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के, हमाद अजहर ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हमाद आपका आपके वक्त के लिए। एंड लाइक आई सेड कि बहुत अरसे के बाद कोई तीसरी चौथी दफ़ा मेरा ख्याल है कि अब हम आपको देख रहे हैं। सर, बहुत सारी बातें मैं आपसे करूंगी। आप जब नहीं थे, मिसिंग इन एक्शन थे, क्यों थे, उसके हवाले से भी आपने जो बात की उसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज का जो दिन है,
یوم تکبیر کا 28 مئی کا، موصل پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، کیا کیا سر ہم نے ان کے ساتھ، جس طریقے سے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے پاکستان نے، ریاست نے، وہ گلہ بھی کرتے ہوئے گئے، اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ بہت ہی افسوسناک ہے. مجھے تو یہ شرف حاصل تھا کہ میں ان کے جنازے میں بھی شرکت میں نے کی اور ہمیشہ ہم ان سے انسپائرڈ بھی رہے. یہ ہم انفارچونیٹلی بدقسمتی ہمارے ملک کی کہ جو ہمارے ملک کے ہیروز ہیں جنہوں نے ہمیں سرو کیا ہے، ہم وقت کی مصلحت کی وجہ سے یا بیرونی خواہشات کی وجہ سے ہم ان کو انہی کی زندگی کے اندر بہت ہی زیادہ شرمندہ بھی کرتے ہیں، اور ان کی جو سیکریفائسز ہیں، جو ملک کے لیے خدمات ہیں، ان کو ہم اپریشیٹ کرنے کی بجائے ہم الٹا ان کو ان کی سزا دیتے ہیں. اور یہی چیز ہے جو ہمیں بدلنا پڑے گی. ہمیں اس رویے سے اب نکلنا پڑے گا. ہمارے ملک میں عبدالقدیر خان جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں، ہر شعبے کے اندر وہ موجود ہیں، اور ہمیں ان کو ہمیں آگے لانا پڑے گا. میں تو بلکہ سمجھتا ہوں، آپ دیکھیں نا، یہ جو صدارتی ایوارڈز کا سلسلہ ایک زمانے میں تمغہ امتیاز ملنا واقعی امتیاز سمجھا جاتا تھا، اور اب جس طرح کے لوگوں کو ان سے نوازا جا رہا ہے، یہ بھی ہم کیا اپنے اگلی نسل کے لیے ہم کیا اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں، ہم اگلی نسل کو انسپائر کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہیروز ہوتے ہیں آپ کی نیشنل ہسٹری کے اندر، یہ صرف ہیروز اپنے وقت کے نہیں ہوتے. اپنے وقت کے لیے تو وہ بہت کچھ کر جاتے ہیں، لیکن آنے والی نسلوں کو وہ انسپائر کر کے جاتے ہیں. اور جیسے تمغہ امتیاز جتنی بڑی تعداد میں بھی اب دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی ایک کویسچن مارک ہے. اور جو لوگ اصل میں کسی قسم کا امتیازی سلوک ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ان کو ایک بہتر طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا. لیکن سر، آپ نے کہا کہ آپ نے ان کا جنازہ اٹینڈ کیا تھا. 2021 میں ان کی وفات ہوئی، اور بڑی شکایت ان کے اہل خانہ اور ان کی بیٹی کی طرف سے خاص طور پہ سامنے آئی کہ اسٹیٹ فیونرل تو دیا گیا، جو کہ ظاہر ہے ان کا رائٹ تھا، بٹ شی سیڈ کہ نہ کوئی اسٹیٹ طریقے سے آیا جنازے کے اوپر، نہ جہاں تدفین وہ فیملی کرنا چاہتی تھی وہاں پر تدفین کی اجازت دی گئی. تو یہ گلے تو ہوئے. حکومت آپ کی تھی، اس لیے سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں آج کے دن کی مناسبت سے. نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم سب پوری پاکستان کی جو وفاقی کابینہ تھی اور ہمارے تمام سینیٹرز، ہمارے جتنے بھی قومی اسمبلی کے ممبران اس وقت موجود تھے، وہ سب اسلام آباد میں ان کے جنازے میں پہنچے تھے اور عمران خان صاحب کی ہدایت پر پہنچے تھے، اور ان کو اسٹیٹ فیونرل بھی دیا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں تو ہوئی تھیں. ہو سکتا ہے تدفین کے حوالے سے ان کو کوئی شکایت ہو، جگہ کے حوالے سے، اس کا مجھے لیکن علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھنے سے پہلے 28 مئی کو سر جب یہ ہوا 1998، بہت سارے برس بیت گئے، 2 دہائیوں سے زیادہ، 3 دہائیاں ہونے والی ہیں. کبھی چھٹی کا خیال تو نہیں آیا پبلک ہالیڈے کا پاکستان میں؟ آپ لوگوں نے بھی 3 سال حکومت کی، شاید آپ نے بھی کبھی کنسیڈر نہیں کیا. کیوں چھٹی دینے کی ضرورت پڑی آج؟ اس کے اوپر بڑی بات ہے، آپ نے بھی گفتگو کی، میں نے کہا سوچا آپ سے دوبارہ پوچھ لوں. دیکھیں، عام تاثر تو یہی ہے کہ کیونکہ سائفر کا کیس آج لگنا تھا اور تاریخ تھی اس کی آخری تاریخ، فیصلہ ابھی آج ریزرو ہونا تھا، اور وہ کیس کولیپس ہو چکا ہے، آپ کے سامنے ہی ہے. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا. یا نواز شریف صاحب جو تھے، وہ ان کا، کیونکہ آپ کو پتا ہے ان کا بھی آج ایک ایونٹ تھا، وہ بلا مقابلہ اپنی پارٹی کے صدر منتخب ہوئے، اور ان کی ایک میرا خیال ہے کہ 10ویں ری لانچ ہو چکی ہے پچھلے 2 سال کے اندر. تو وہ ری لانچ کے سلسلے میں بھی شاید کوئی پروپیگنڈا کرنا تھا. میرا خیال ہے پاکستان کی اکانومی کو کئی $100 ملین کا آج جی ڈی پی کا نقصان ہوا ہے یہ اس ایک دن کی تعطیل کے ساتھ. اور یہ جو ایٹم بم ہم نے بنایا ہے، یہ ایکچولی محنت کا ہی نتیجہ ہے نا. یہ کسی نے دن رات اس پہ کام کیا، یا لوگوں نے ایک ٹیم نے اس پہ ڈیڈیکیٹڈ کام کیا کئی دہائیوں سے. تو جس طرح ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم کا ذکر اگر کریں تو ان کا بھی پیغام تو یہی ہے کہ دن رات محنت سے ہی یہ معاملات اور قومیں آگے بڑھتی ہیں. یہ بم بنا کے چھٹی کرنے سے، عام تعطیلات سے بالکل بات جو ہے وہ نہیں چلتی آگے. لیکن آپ نے کہا کہ ری لانچ ہوا ہے کوئی 10ویں مرتبہ نواز شریف کا. 3 وقت کے وزیر اعظم ہے. اگر میں ان ٹرمز آف ایکسپیرینس بات کروں تو شاید اس ملک کے سب سے ایکسپیرینس سیاستدان ہیں اس وقت. آپ ان کا ری لانچ، ان کو کیا ضرورت ہے ری لانچ کی؟ نہیں، یہ ماضی کے قصے ہیں نا. دیکھیں، 3 دفعہ وہ وزیر اعظم بنے تو تینوں دفعہ کسی ڈیل کے نتیجے میں ہی وہ وزیر اعظم بنے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے IJI اس کے بعد جب یہ دوبارہ ڈیل کر کے واپس آئے تو کیا ڈیلز تھیں ساری. اور 2013 میں بھی ان کے ساتھ جو ڈیلز کے ساتھ ہی واپس آئے. ROs کا الیکشن انہوں نے اسی طرح لڑا. اس مرتبہ بھی ان کی جماعت جو ہے وہ فارم 47. اس مرتبہ تو خیر یہ خود اپنا الیکشن ہار گئے. ان کی جو صاحبزادی ہیں وہ بھی اپنے حلقے سے 892 ووٹوں سے فارم 45 کے مطابق الیکشن ہاری ہوئی ہیں. اور پاکستان کا اگر آپ تجربہ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب کا تو تجربہ اچھا ہوگا 3 مرتبہ وزیر اعظم بننے کا، لیکن ان کے دور میں، اور کیونکہ یہ 30-40 سال یہ خاندان حکمران رہا ہے پاکستان پہ، تو پاکستان کا تجربہ تو اچھا نہیں رہا. ایک وقت تھا کہ کوریا، ملیشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا
جو ایسٹ ایشین میریکل کہتے ہیں، وہ ہمارا اکنامک ماڈل کاپی کرتے تھے، اور انہی کے دور میں پھر یہ سارے ممالک ہم سے آگے چلے گئے. آپ نے شاید آج ان کی تقریر نہیں سنی ہے حماد، وہ تو آج اتنا کچھ گنوا رہے تھے. انہوں نے کہا جی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ریکارڈ ہائیسٹ تھی. انہوں نے کہا جی کہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ نکال کے دیکھ لیں، ریمیٹنسز کا جو تھا معاملہ وہ نکال کر دیکھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں ترقیاتی کام جتنے ان کے دور میں ہوئے کبھی بھی نہیں ہوئے. آٹا وہ کہتے ہیں سستا ترین میرے دور میں تھا. وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ خوشحالی کی میں اور کون سی مثالیں دوں آپ کو؟ نہیں، آٹا سب سے سستا تو 1947 میں تھا، پھر اس کے بعد جتنے سال آگے آئے وہ مہنگا ہوتا گیا. وہ جتنے سال پیچھے چلے جائیں گے وہ آٹا آپ کو اتنا سستا ملے گا. 40 سال انہوں نے حکومت کی ہے، 2-4 انہوں نے موٹر ویز بنائی ہیں، کچھ پل انہوں نے بنائے ہیں، اس کے اوپر بھی بڑے سوالات ہیں. لاہور اسلام آباد موٹر وے کے آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ اسکینڈلز اس کے ارد گرد بھی ہیں، بہت زیادہ سوالیہ نشان اس کے ارد گرد بھی ہیں. ان کی جو 2018 میں معیشت چھوڑ کے گئے تھے، سارے بین الاقوامی ادارے اس کو ڈاؤن گریڈ کر چکے تھے، اور ہم پہ تو یہ تنقید ہوتی تھی کہ آپ ان کے چھوڑنے کے بعد فوراً ہی IMF میں کیوں نہیں چلے گئے، کیونکہ ملک دیوالیہ ہو چکا تھا. تو ابھی بھی آپ کی جو فورن ریمیٹنسز ہیں، ایکسپورٹس کا لیول ہے، وہ ماہانہ اس سطح پہ نہیں گیا جس سطح پہ عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے. 6% اکنامک گروتھ پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے. ان کے پہلے سال میں PDM کا نیگیٹو اکنامک گروتھ تھی. اب دوسرے سال میں کہتے ہیں شاید 2% ہو جائے، وہ بھی شاید والی بات ہے. نیگیٹو کے بعد 2%، اور آپ کی آبادی جو ہے وہ اس سے زیادہ تعداد سے، اس سے زیادہ رفتار سے بڑھ رہی ہے. تو کوئی اتنا اچھا میں نہیں سمجھتا کہ ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے. اسکینڈلز، کرپشن، ڈیلز، سازش، انتشار، یہ سب کچھ جو تھا یہ ان کے، اور یہی وجہ ہے کہ آج عوام سے یہ بہت دور ہو چکے ہیں. اب یہ تازہ بھی تو آپ دیکھیں نا، یہ جو واپس آئے ہیں جس طریقے سے رجسٹرار کورٹ کا ان کے ایئرپورٹ پہ جا کے انگوٹھے لیے، اس نے ان کے سارے کیس ختم کیے گئے. ہم ان کے مخالفوں کو جس طرح ہم لوگوں کو ہراساں کر کے ان کو فارم 47 کی دی گئی، ریلیکسیشنز دی گئی، جال سازی کی گئی، اس کے باوجود بھی یہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے نہیں گزر سکے. تو آئی تھنک کہ انہوں نے ری برانڈنگ کی کوشش کی ہے، لیکن اب اٹس ٹو لیٹ، اب نہیں ہو سکتا. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. اچھا، تھوڑا سا میں آتی ہوں پولیٹیکل ایشوز کے اوپر بھی، لیکن اباؤٹ یور سیلف تھوڑا اگر بات کریں. آپ نے ابھی کل گفتگو کی جس میں آپ نے کہا جی کہ آپ کو بہت سختی سے ہدایات تھی عمران خان صاحب کی کہ منظر عام پر نہیں آنا ہے، گرفتاری نہیں دینی ہے. تو ایک سوال کچھ لوگوں نے کیا کہ خالی کچھ 3-4 سلیکٹڈ لوگوں کو ہی خان صاحب نے یہ انسٹرکشنز کیوں دی؟ آپ لوگوں کی تو بہت ساری سینئر لیڈرشپ ہے جو کہ اس وقت قید میں ہے. خود شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ قید میں، عمران خان صاحب خود قید میں. آپ کو کیوں تلقین کی ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد ودن 2-3 ڈیز ہماری پنجاب کی جو ساری قیادت تھی وہ اس کو گرفتار کر لیا گیا. کچھ لوگ بچ گئے جن میں سے میں بھی ایک تھا، اور جتنے لوگ بچ گئے ان میں سے مجھے وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے مجھے ذمہ داری دینا وہ چاہتے تھے آگے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ پارٹی کو الائیو رکھنا ہے، تنظیمی معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے، کیسز وغیرہ کو ڈیل کرنا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو ایک پارٹی کا اسٹرکچر اور ایک ذمہ دار آدمی تو چاہیے. آدھے لوگ ہمارے تو تشدد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پارٹی ان سے چھڑوا لی گئی، پریس کانفرنسز کروا لی گئی، اور جو باقی کچھ لوگ ہیں وہ ابھی بھی جیلز میں بے گناہ جو ہیں وہ قید ہیں. تو اگر سارے ہی ہم باہر آ جاتے، سارے ہی ہمیں وہ جعلی کیسز میں قید کر لیتے، تو یہ پارٹی کیسے چلتی، یہ پارٹی ٹکٹس کیسے دیتی، اس کا بیانیہ کون زندہ رکھتا، یہ سارے جو قانونی اور سیاسی معاملات ہیں یہ کون دیکھتا، اور ہم کیسے پھر یہ سویپ کرتے الیکشن جو 2024 کا الیکشن ہم نے سویپ کیا اس کو، اور دو انہوں نے بدلا اس کے نتائج کو. لیکن وہ ایک ریزیلینس کی نشانی ہے کہ کس طرح ایک پولیٹیکل پارٹی جو اسٹیٹ اسالٹ کا جس سے سامنا کیا گیا، جس کا صرف ایک اسکیلیٹن اسٹرکچر رہ گیا، لیکن عوام نے تمام بیریئرز کو عبور کرتے ہوئے اس کو دوبارہ اس کو طاقت کے اور پارلیمان کے ایوانوں میں لے کے آئے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جس طرح سے نکلا ہے، ایکسپیکٹ شاید ہم بھی نہیں کر رہے تھے کہ آفٹر وٹ آل ہیپنڈ کہ آپ لوگوں کا ووٹر اس طریقے سے نکلے گا، بٹ نکلا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک وہ تھی، ایک تھاٹ تھی اس کے پیچھے کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے گرفتاری نہ دیں اور کوشش کریں کہ جتنا عرصہ چھپ سکتے ہیں چھپ جائیں. مراد سعید صاحب کے لیے بھی کوئی ایسا ہی معاملہ ہے، اور آپ کا کوئی رابطہ ہے مراد کے ساتھ؟ نہیں، میرا مراد سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور مجھے نہیں معلوم وہ کہاں پہ ہیں. ان کے لیے شاید مختلف ہدایات ہوں. پنجاب کے حوالے سے جو ہدایات تھیں، ایکچولی آج سے 2 ہفتے پہلے تک بھی مجھے یہی ہدایت دی گئی تھی، اور یہ رؤف حسن صاحب کے جو کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، جو سانحہ پیش آیا، اس کے بعد یہ ہدایت خان صاحب نے بدلی ہے. کیونکہ اس سے پہلے بھی جب خان صاحب سے میں نے کسی شخص کے ذریعے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ ابھی آپ نے باہر نہیں، ابھی آپ نے پارٹی کے جو تنظیمی معاملات ہیں ان کو چلانا ہے. ٹھیک ہے. لیکن رؤف حسن صاحب کے بعد جو کیونکہ بہت ہی زیادہ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ تھا، اور اس میں خان صاحب غصے میں بھی ہیں، سب لوگ پوری قوم اس پہ غصے پہ ہیں، اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میری جو سیکنڈ ایئر ہے اس کو میں فیزز کے اندر باہر لے کے آؤں گا، اور انہوں نے پنجاب میں مجھے اور میاں اسلم اقبال صاحب کو ہدایت دی
کہ آپ فوری طور پر باہر نکلیں, اور میں 24 گھنٹے کے اندر باہر نکل آیا. ٹھیک ہے. اچھا, ویسے ان آل ٹیکنیکلٹی اگر میں ٹیکنیکل ٹرمز میں بات کروں تو روپوش تو آپ شاید ابھی بھی ہیں, آپ کی ایک فزیکل پریزنس ایک دفعہ ہم نے دیکھی آپ کے دفتر میں, وہاں پہ چھاپا پڑا, اس کے بعد جو ہوا وہ ساری سب نے دیکھا, لیکن اس کے بعد سے آپ پھر نوبڈی نوز کہ آپ کہاں پر ہیں. ایسے ہی ہے, کیونکہ وہ ابھی بھی ظاہر تعاقب تو کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی نہ بچے پاکستان تحریک انصاف کا, خاص طور پہ پنجاب میں نام جو کہ ان کا بیانی آگے لے کے چل سکے, جو ان کے تنظیمی معاملات کو آگے لے کے چل سکے. ایکچولی ان کا جو انیشل ٹارگٹ تھا 9 مئی کے بعد بھی وہ تو یہی تھا نا کہ ان کو ختم ہی کر دیں ہم, ان کا کوئی نام لینے والا ہی نہ بنے. بہرحال انسان تو خواہش ہی کرتا ہے, فیصلہ تو میرا خدا کرتا ہے. صحیح. تو ابھی فی الحال جو ہے کتنا عرصہ مزید آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ون وے اور دی ادر انڈر کور رہنا پڑے گا؟ میں ابھی خان صاحب سے مجھے تازہ ہدایات ملی ہیں, میں انہی پر عمل درآمد کر رہا ہوں, اور اپنے وکلاء سے بھی میں رابطے میں ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں جا کے, میرے اوپر جتنے کیسز ہیں 52 کیسز ہیں میرے اوپر, جعلی کیسز ہیں سارے کے سارے, کسی بھی ایک مقام پر میں نہیں تھا, اور مزاحیہ قسم کے انہوں نے میرے اوپر پرچے کیے ہوئے ہیں. اگر اس ملک میں کوئی قانون اور آئین بچ گیا تو دے شوڈ بی کواشڈ, دے شوڈ بی اسٹرک آف امیڈیٹلی. تو میں بالکل پیش ہوں گا اور اپنا ان کیسز کو کا سامنا کروں گا. وہ تو دیکھیں نا, وہ بالکل ایک ان بائسڈ اوپینین, اس کا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی وہ افیلیشن ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جس طرح کے پرچے آپ لوگوں پر دیے گئے ہیں, آپ کے بہت سارے اور دوستوں رہنماؤں کے اوپر بھی دیے گئے ہیں, وہ لگتا ہے آپ لوگ سارے سپر ہیروز ہیں جو ایک وقت میں 50 60 70 جگہوں پر جو ہے موجود ہو سکتے تھے, جو کہ واقعی ایک مذائقہ خیز بات ہے. لیکن سر بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے بہت ساری گفتگو کی, اس کے اندر آپ نے یہ کہا کہ لوگ نکلے 8 فروری کو. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ 8 فروری کو آپ کے کارکنان نے تو حق ادا کیا آپ لوگوں کی سپورٹ کا, اس کے بعد آپ کی جماعت حق ادا کر سکی اپنے کارکنان کی اس سپورٹ کا جو انہوں نے آپ کو 8 فروری کو دی؟ کیونکہ اب یہ ایک تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ اس طریقے سے متحرک نہیں ہوئے, اگریسولی باہر نہیں نکلے اس حکومت کے خلاف جو آپ سمجھتے ہیں کہ جعلی حکومت ہے. نہیں, بہت دفعہ ہم نکلے ہیں, ہم نے احتجاج کی کال دی, ہمارے اوپر ریاست نے حملہ کی. ریاست نے کیا, ریاست تو عوام ہوتی ہے. ہمارے اوپر جو یہ پنجاب پولیس جو ہے, پنجاب کے اندر زیادہ انہوں نے سختی کی ہوئی ہے نا, کہ ہم کسی جگہ پہ ہمارا جھنڈا بھی اٹھایا جاتا ہے تو لوگوں کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگا دی جاتی ہیں, لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو ظاہر ایک فسطائیت کا ماحول ہے, اور یہ فسطائیت کا ماحول جو ہے یہ آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے, لوگوں کا خوف جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ یہ آخری چند ہفتے اور چند ماہ ہی ہیں, اس کے بعد یہ فسطائیت ہمیشہ کے لیے پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کے مستقبل میں دفن ہو جائے گی. یہ آپ نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ نے کہا کہ شاید یہ گرمیاں یہ حکومت نکالتی ہوئی مشکل سے نظر آ رہی ہے. میں اس پہ بات کروں گی, ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آ کے تھوڑا سا جو آپ کی روپوشی کا وقت تھا اس پر بھی مزید بات کرنا چاہ رہی ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے کہا اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, تھوڑا سا اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما حماد اظہر ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. بریک پہ جانے سے پہلے جو نقطہ میں نے چھوڑا تھا حماد کے, آپ نے ابھی میرے پروگرام میں بھی کہا, پہلے بھی ایک دفعہ کہا کہ یہ گرمیوں تک بھی اگر یہ حکومت سروائیو کر جائے تو بہت بڑی بات ہوگی, گرمیاں مشکل سے نکالے گی. حکومت کا سروائیول جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا کوئی عوامی موومنٹ چل رہی ہے, ملک میں کتنا پریشر ہے حکومت کے اوپر. بلکہ میں تو کہوں گی کہ آپ لوگوں نے دھرنا کر کے بھی دیکھا ہے, شاید اس سے بھی حکومتیں گھر نہیں جاتی. تو یہ کیوں, یہ تھاٹ پروسیس کیا ہے اس کے پیچھے جب آپ کہتے ہیں کہ حکومت چلی جائے گی؟ دیکھیں, فائنلی جتنے بھی پاکستان میں آمریت کے دور آئے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کے پریشر میں تو ان کو جانا ہی پڑا ہے. چاہے ایوب خان کا دور ہو, یحییٰ کا دور ہو, یا جنرل مشرف کا دور ہو. جنرل ضیاء الحق کا دور واحد دور ہے جہاں پہ ان کی وفات ہوئی, ان کا پلین کریش ہوا جس کی وجہ سے وہ رجیم پھر ختم ہو گئی. باقی سارے ادوار میں, اور اس کے علاوہ کچھ جمہوری ادوار بھی ایسے تھے کہ جہاں پہ عوام کا جو پریشر تھا وہ اس نے بڑا ڈیسائسو رول ادا کیا. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت حالات ہیں ملک کے, اتنے برے حالات کبھی نہیں تھے. نہ پاکستان کی معیشت کے, مہنگائی کے اتنے برے حالات تھے. جو ادارے ہیں جیسے جوڈیشری ہے اور دوسرے ادارے ہیں پولیس کے, ان کا حال دیکھ لیں. جوڈیشری خود کمپلین کر رہی ہے کہ انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے. پنجاب پولیس جو ہے اس پہ اس کے اپنے مسائل جو ہیں وہ چل رہے ہیں, ان کی اپنی پرابلمز ہیں. الیکشن کمیشن کے اپنے مسائل چل رہے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اپنے مسائل چل رہے ہیں. تو ملک کوئی اچھا نہیں چل رہا, ملک از ناٹ فنکشننگ, اور عام آدمی جو ہے وہ کافی مایوس ہے اور غصے میں بھی ہے. لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, پاکستان سے انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے. ہماری انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی 50 سال کی لوئسٹ سطح پہ, یہاں تک کہ اتنی لو 1972-73 میں بھی نہیں ہوئی تھی جنگ کے بعد, اور اتنی لو کورونا کے دور میں بھی نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہو چکی ہے. تو یہ سارے انڈیکیٹر اور یہ سارا چیزیں پائل اپ کرتی جا رہی ہیں. پالیسی میں نا ایک لیگ ہوتا ہے اکنامک پالیسی میں, جب آپ غلط فیصلے کرتے ہیں تو اس کا اثر کچھ مہینے بعد یا سال بعد زیادہ
محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ سیلف ڈیٹونیشن ہوگی, آپ لوگ پش نہیں دینے والے کوئی, کیونکہ میں نے سوال پہلے بھی پوچھا تو آپ نے کہا کہ آپ لوگ کر رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کا کارکن شاید اب مایوس ہے کچھ آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ آئے دن تاریخیں تو دیتے لیکن کرتے کچھ نہیں ہے. نہیں دیکھیں, ہم نے عمران خان صاحب کی کال کا ویٹ کرنا ہے کہ جس دن وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کی کال دیں گے, پیسفل اسٹریٹ ایجیٹیشن کی, پرامن اسٹریٹ ایجیٹیشن کی, تو ہم اس دن سب باہر ہوں گے, پورا پاکستان باہر ہوگا. آپ کو پتہ ہے اس وقت عمران خان اتنے پوری قوم کی واحد امید اور اتنے پاپولر ہیں کہ اگر, اور اسی لیے ان کو چھوڑا بھی نہیں جا رہا کہ عمران, کسی ایک اینکر نے بالکل ٹھیک کہا کہ عمران خان اپنی کھڑکی سے بھی باہر جھانکیں تو شاید حکومت گر جائے. اور یہ بات بالکل درست ہے, حکومت اتنی فریل ہے, حکومت کے پاس لیجیٹیمیسی نہیں ہے, ان لوگوں کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے. تو یہ پریشر کوکر کی طرح ہی ہے نا ہمارا معاشرہ. اس کے اندر آپ نے لوگوں سے ان کا مینڈیٹ چھین لیا, آپ نے لوگوں سے ان کا روزگار چھین لیا, آپ نے لوگوں سے ان کے حقوق چھین لیے, آپ نے آئین ان کا چھین لیا. تو اب کتنا لوگ برداشت کریں گے؟ اور آپ مزید دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں. آپ بجلی کا حالات دیکھ لیں. آپ ایک طرف کہتے ہیں ملک میں زائد بجلی ہے, سولر جو ہیں روف ٹاپ پہ لوگوں نے لگائے انہیں بند کر دو. دوسری جگہ 5-6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور بجلی کا نرخ بھی بڑھتا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں مزید بڑھانا ہے بجلی کا نرخ, آپ کہہ رہے ہیں جی پیٹرول کے اوپر اکنامک سچویشن تو بالکل جیسے آپ بتا رہے ہیں ظاہر ہے, ہمیں پتہ ہے کہ بلیک ہے, لیکن ابھی آپ نے کہا نا کہ عمران خان اتنے مقبول ہیں, مقبولیت کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ابھی آپ لوگوں نے خود ہی ایک کمپیریزن بھی کیا ہے شیخ مجیب کے ساتھ, اور آپ نے کہا کہ یہ بالکل اس کا ایک ری پلے جو ہے وہ ہو رہا ہے. پہلے تو یہ کہ بڑی تنقید ہوئی اس بات کے اوپر کہ ملک کے ٹوٹنے کو آج کے حالات سے کمپیئر کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کتنا فیئر ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا شیخ مجیب کی پاپولیرٹی پہ بھی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ میں نے بھی ابتدائیے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ماضی میں آپ لوگ نواز شریف کو شیخ مجیب ڈکلیئر کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ وہ پروونشلزم کے کارڈ کھیل رہے ہیں, وہ ملک کے دشمن ہیں. آج آپ کہتے ہیں کہ عمران خان شیخ مجیب کے جتنے مقبول ہیں, تو یہ بھی تھوڑا سا فیصلہ کر لیتے ہیں میرے خیال ہے پروگرام میں, کہ کیا آپ کا کیا اس پہ اوپینین ہے؟ پہلے تو یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب نے 2011 میں ایک کالم لکھا تھا جس میں انہوں نے یہ سارا جو ایسٹ پاکستان کا واقعہ تھا اس کا ذکر کیا تھا, لکھا تھا, تحریر کیا تھا. وہ آج بھی موجود ہے سوشل میڈیا پہ, اور جو وہ بات آج کر رہے ہیں وہی بات انہوں نے آج سے 12-13 سال پہلے کی تھی. دوسری بات یہ پروونشلزم کیا پاکستان تحریک انصاف نے کرنا. پاکستان تحریک انصاف تو اس وقت واحد سیاسی جماعت ہے جو چاروں اکائیوں میں دونوں چاروں صوبوں میں دونوں اکائیوں. آپ میرا سوال نہیں سمجھے, میں پی ٹی آئی کو نہیں کہہ رہی ہے, میرے پاس ایک ٹویٹ پڑی ہے 2016 کی آپ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ہوئی ہے پی ٹی آئی کے, جس میں کہا گیا کہ نواز شریف نیا شیخ مجیب الرحمان ہے کیونکہ وہ پروونشلزم کا کرائسس کریٹ کر رہا ہے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ شیخ مجیب ہیرو تھے یا شیخ مجیب ولن تھے, کیونکہ اس ٹویٹ کے مطابق تو وہ ولن تھے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو تمام جتنے بھی سیاسی کردار ہیں, بھٹو تھے یا شیخ مجیب تھے, ان کے اندر آپ کو خوبیاں بھی نظر آئیں گی, خامیاں بھی نظر آئیں گی. شیخ مجیب کا جو واقعہ تھا اس کو اگر لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے, شخصیات سے باہر نکل کے, اور اس کو اسٹرکچرل پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے دیکھا جائے جس طرح ہمیں دیکھنا چاہیے, اگر ہم نے ایک صحیح انالیسس کرنا ہے, تو اس کی ایک بہت بڑی بنیاد یہ تھی, وہ تھے غیر جمہوری رویے. ان غیر جمہوری رویوں کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوئیں, غلط فہمیاں پیدا ہوئیں, دوریاں پیدا ہوئیں, اور ایک ملک جو تھا وہ اس کو سپلٹ ہونا پڑا. اور اس کے اندر ہمارے لیے تاریخ کے لیے بہت بڑے سبق ہیں. اگر ہم ان سے منہ چرائیں گے, وہ سبق نہیں سیکھیں گے اور وہی غیر جمہوری رویے جو ہے اس کو دوبارہ دہراتے رہیں گے, تو یہ بحیثیت ایک قوم کو ہمارے لیے یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہوگا. اچھا, دو باتیں اس کے اندر ہمار, آپ نے جو غیر جمہوری رویوں کی بات کی نا, ایک تو اگین جو میں نے کہا کہ کیا یہ کمپیریزن فیئر ہے, کیونکہ اس وقت ملک میں مارشل لاء نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنی مرضی کا غیر جمہوری رویہ اچھا لگے اور جو مرضی کا نہ ہو اس کے ہم خلاف ہوں. یحییٰ خان غدار ہوں, لیکن ایوب خان کے اوپر کوئی کہے کہ وہ غدار ہیں تو آپ لوگوں کی جماعت پارلیمنٹ میں شور مچائے, ہنگامہ کرے, کہے جی حذف کریں پارلیمنٹ کی کارروائی سے, کیونکہ شاید وہ عمر ایوب صاحب کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے. تو یہ مرضی کا نہیں ایسی بات. سب سے پہلے تو میں آپ کو واضح بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی کے جتنے عامر گزرے, چاہے وہ جنرل ایوب خان تھے, جنرل یحییٰ خان تھے, جنرل ضیاء الحق تھے یا جنرل مشرف تھے, ہم سب کو بطور پاکستان تحریک انصاف ہم سب کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم سب سمجھتے ہیں کہ جمہوری جو تسلسل ہے اس کو جاری رہنا چاہیے, اور ایسے لوگوں کو ہی اقتدار میں آنا چاہیے جنہیں عوام نے منتخب کیا ہے اور وہ عوام کو جواب دہ ہیں. اور یہی اسی بیک گراؤنڈ کے اندر ہی ہم یہ جو شیخ مجیب کا اور فال آف ڈھاکہ کا جو سارا انسیڈنٹ تھا ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. اور میں اس میں تو کوئی میرا خیال ہے
کوئی بھی اکیڈمک ایسا نہیں ہے, کوئی ہسٹورین ایسا نہیں ہے جو اس بات سے آج اختلاف کرے گا کہ اس کے اندر بہت ساری غلطیاں تھیں جو ہم نے کی, جس کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا اور وہ اوائڈیبل تھا. لیکن بات وہ ہے نا کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کمپیریزن آج کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. مجھے ایک بریک لینی ہے, مختصر ایک کامنٹ کر دیں. کل سینیٹر عرفان صدیقی میرے پروگرام میں موجود تھے, انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے سارے کیریکٹرز تو آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں فال آف ڈھاکہ کے, مفتی بانی کو بھی آئیڈینٹیفائی کر دیں, وہ کون ہے؟ یہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب عموماً پچھلے 2 سال سے غیر ذمہ دارانہ سی گفتگو اور غیر سنجیدہ سی گفتگو جو ہے اسے کرتے ہیں. میں آپ کو یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی ابھی ایک بہت بڑی assumption لی کہ ملک میں مارشل لاء نہیں لگا ہوا, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ انتخابات وقت پر نہیں ہوئے اور انسانی حقوق کا جو اس وقت جنازہ نکالا جا رہا ہے وہ شاید ماشاء اللہ کے ادوار میں بھی نہیں نکالا جا رہا. تو اگر ماحول کی بات کی جائے تو ماحول تو اس وقت ماشاء اللہ کے ادوار سے بھی بدتر ہے. شاید جنرل مشرف کے ٹائم پہ اتنی بندش میڈیا پر, انسانی حقوق پر اور آئین پر نہیں تھی جتنی آج ہے. تو اس چیز کو بھی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں یہ assumption چلے اس میں بات کرتی ہوں. آپ پھر ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لے لوں, بریک سے واپس آ کے جو آپ نے بھی پوائنٹ چھوڑا ہے کہ مارشل لاء میں نے assumption کی ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین, حماد اثر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے حماد ہم بات کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ assumption ہے کہ مارشل لاء نہیں ہے. اچھا جو کچھ ہوا پچھلے کچھ عرصے میں اگین اس کو نہ جسٹیفائی کروں گی نہ میں اس پہ بحث کروں گی, کیونکہ ظاہر ہے جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کے ساتھ یہ انڈر لائنگ assumption کر لینا کہ مارشل لاء ہے, یہ بھی assumption ہی ہے نا. آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ جب ادارہ آپ لوگوں کو سپورٹ کرے حکومت میں لانے کے لیے, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں آرٹسٹ بٹھا کے آپ کو لایا گیا تھا, آپ کی حکومت کی فنکشننگ کے لیے ادارہ آپ کو سپورٹ کرے, تب آپ لوگ ایک پیج پر ہوتے ہیں, تب جو آرمی چیف ہوتے ہیں وہ قوم کے باپ ہوتے ہیں, لیکن آج جو ہے وہ فسطائیت ہو رہی ہے اور ادارہ اس کے سینٹر میں ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل یہ آر ٹی ایس والا تو کوئی بات نہیں, جو ہمارے سروس بتا رہے تھے کہ سیٹیں ہمیں ملیں گی, اس سے کوئی 2-4 اوپر یا نیچے ہی ہمیں سیٹس ملی ہیں. اور کوئی اور فیفن نے, جو فیفن جو ادارہ ہے جو دیکھتا ہے الیکشنز کی فیئرنس کو, اس نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ پاکستان کے جو پچھلے 3 الیکشن اس سے پہلے گزرے ہیں 2018 سے, اس میں سب سے زیادہ فری اینڈ فیئر الیکشن تھا. اور آج آپ دیکھیں کہ یہ سارے ادارے جو ہیں یہ 2024 کے الیکشن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک فالس ایکویولنس ہے, یہ کوئی موازنہ بنتا نہیں, کیونکہ یہ جو ابھی مذاق ہوا ہے ہم سے انتخابی نشان چھین کے ہمارے لوگوں کو اٹھا کے اور پھر یہ فارم 45 اور 47 کی جعل سازی کر کے, یہ تو پاکستان میں کبھی پہلے نہیں ہوا تھا, اور اس نے اتنی جمہوری روایات کو دھچکا پہنچایا ہے. اور انسٹیٹیوشنز کو بھی, جس میں ہمارے سارے انسٹیٹیوشن شامل ہیں, میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, اس میں میڈیا بھی شامل ہے, اس میں عدلیہ بھی شامل ہے, اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی شامل ہیں, سیکورٹی ایجنسیز بھی شامل ہیں, سب شامل ہیں. پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو اس طرح کے انتخابات سے جھٹکا لگا ہے اور عدم استحکام میں اضافہ ہوا ہے. تو مارشل لاء دیکھیں, ڈی جیورے تو شاید مارشل لاء آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے, لیکن ڈی فیکٹو اگر آپ ماحول کو دیکھیں تو ماحول تو اس وقت مارشل لاء سے بھی بدتر جو ہے وہ ملک کے اندر بنایا ہوا ہے. ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر تو ہے اس وقت جو فنکشن کر رہے ہیں, کیبنٹ فنکشن کر رہی ہے, میں تو اس پوائنٹ سے یہ سوال کر رہی تھی, لیکن ابھی تھوڑا سا اگین کمنگ بیک ٹو, جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں الیکٹڈ پرائم منسٹر تو جمالی صاحب بھی تھے فار دیٹ ریزن, الیکٹڈ پرائم منسٹر تو شوکت عزیز بھی تھے, اور الیکٹڈ پرائم منسٹر تو ہمارے الحاج انوار الحق کاکڑ صاحب بھی تھے. تو لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ وہ نہیں کیئر ٹیکر نہیں تھے, وہ کیئر ٹیکر نہیں تھے, وہ ان کا ایکسٹینشن جو تھی ان کو ایکسٹینشن انلیگلی دی گئی. ان کے کیئر ٹیکر تو 3 مہینے کے لیے ہوتا ہے نا, تو ان کو لمبا عرصہ چلایا گیا. اور بہت سارے لوگ جو کیئر ٹیکرز میں تھے وہ ابھی کرتے دھرتے تو وہی ہیں ابھی بھی اس ملک کے. نہیں, لیکن ان کیئر ٹیکرز کے ساتھ کل آپ کے چیف منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اچھے بچے بن گئے ہیں اور محسن نقوی صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں. انہوں نے صوبہ چلانا ہے, ظاہر ہے کہ صوبے کے کوئی مسائل ہوں گے جو انہوں نے ان سے ڈسکس کرنے ہوں گے, لیکن جو ہمارا مصلحتاً جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, جو لوگ جن سے نہ بھی بات کی جا سکتی ہو مصلحتاً بات کی جا سکتی ہے. دیکھیں اس وقت نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارا جو اس وقت نقطہ ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ محسن نقوی صاحب, بائی دا وے آپ کو پتا ہے کانسٹیٹیوشن میں کلاز بھی ہے کہ جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے وہ اگلا الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو یہ کیسے اگلا اپنا سینیٹ کا الیکشن لڑ کے آ گئے, یہ تو پیٹنٹلی انلیگل ہے جو ان کی اپوائنٹمنٹ ہے. اس کو بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی سٹیج کے اوپر چیلنج کیا جائے تو آئین کے مطابق فیصلہ ہو تو یہ بڑا آسان اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. لیکن میں صرف یہ بات کر رہا ہوں جی کہ یہ فینسی ڈریس شو بہت سارے ممالک میں بنایا جاتا ہے,
اور جعلی پپٹ قسم کے جو ہے اپنے کنگز پارٹی یا پراکسیز کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور وہی کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے. لیکن میں the point that I was trying to make اس کی مصلیتاً اگر گنڈا پور صاحب محسن نقوی صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں صوبہ چلانے کے لیے، تو ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے، اپنی سیاست کو آگے لے کے جانے کے لیے آپ لوگ بھی بات چیت کر لیجئے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی کہ اگر بات چیت نہیں کریں گے اور اگر یہ ضد پہ قائم رہیں گے تو پھر ہجروں سے بات کرنی پڑے گی آخر میں. دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب تو خود اپنا الیکشن فارم 47 کی جعل سازی کے باوجود بھی ہار چکے ہیں. یعنی ان حالات میں بھی جہاں پہ آر او صاحبان خود ہند سے اوپر نیچے کر رہے تھے، ادھر رانا ثناء اللہ صاحب کے ہند سے کہاں نہیں آ سکے، تو وہ اور 2 سال دھمکیاں لگاتے رہے. آپ کہہ رہے ہیں جی بات چیت کر لیں، لیکن دیکھیں وہ آپ کو مذاکرات کی دعوت تو کنسسٹنٹلی دے رہے ہیں نا. جن کے دیکھیں عوام نے رانا ثناء اللہ یا نواز شریف یا ان کی پارٹی کو تو منتخب نہیں کیا. جن لوگوں نے ان کو منتخب کیا اور جن کے مفادات کا یہ تحفظ کر رہے ہیں دن رات، جن کے کہنے پہ یہ آرڈیننسز پاس کرتے ہیں، جن کے کہنے پہ یہ قوانین پاس کرتے ہیں، ہم نے کہا کہ ہم ان سے بات چیت کر لیتے ہیں. اب ان سے بات کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم بات کریں گے تو وہ بات 30 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی. ہم کہیں گے کہ جی ہمارا سٹولن مینڈیٹ ہمیں واپس کرو فارم 45 کے مطابق. وہ اس سے نواز شریف صاحب کی بھی سیٹ جاتی ہے، مریم نواز کی بھی سیٹ جاتی ہے، ان کی کم سے کم پنجاب اسمبلی میں 100 سے زائد ایم پی ایس کی سیٹیں چلی جاتی ہیں، پنجاب میں 55 ایم این ایس کی سیٹیں چلی جاتی ہیں، حکومت گر جاتی ہے. تو وہ 30 سیکنڈ کے بعد ہی یہ لوگ تو چائے پینے کے بعد اٹھ کے چلے جائیں گے اور وہ مذاکرات وہاں پھر جائیں گے، کیونکہ یہ بینیفیشریز ہیں. ان کا وجود ہی سارا اس دھاندلی کی بنیاد پر ہے جس دھاندلی کے اگینسٹ ہم اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں. آپ لوگ جب ایسی باتیں کرتے ہیں نا، اور خان صاحب کی بھی کچھ اسی طرح کی سملر سٹیٹمنٹس آتی ہیں جیل سے، تو اس کو بنیاد بنا کر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی سازش کر رہی ہے اس ملک کے خلاف، ہم ان کی جو سازشیں ہیں اس سے اس ملک کو بچا لیں گے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں بڑی یہ نامناسب سی بات ہے. اگر ایک پارٹی جس کا مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے، جس کی لیڈرشپ جیل میں ہے، جس کا ٹاپ لیڈر جیل میں ہے، جس کو آج پنجاب کے اندر ایک جھنڈا تک نکالیں تو اس پہ حملہ کر دیا جاتا ہے، اگر وہ اس وقت اپنا مینڈیٹ واپس نہ مانگے، اگر وہ اس وقت ان لوگوں سے کو بات چیت کرنے کی آفر دے رہی ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارا مینڈیٹ واپس کرو اور اس ملک کو قانون، آئین اور جمہوریت کی پٹری پہ واپس لے کے آؤ، تو یہ کوئی بڑی ان ریزنیبل بات تو نہیں ہے. کیا اب ہم کیا کریں کہ ہم بھی خاموشی کے ساتھ جا کے ان کی جو جعلی حکومت ہے اس کو مان لیں، اور آنے والی نسلیں، میں آپ کو بتاؤں آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس میں دوبارہ پھر آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن کبھی نہیں ملے گا اگر آج ہم نے اس الیکشن کو، یہ جو دھونس دھاندلی کا الیکشن ہے، اس کو تسلیم کر لیا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا حماد، آپ کے وقت کے لیے. آپ نے پروگرام میں آج ہمیں وقت دیا. کوشش کی ہم نے کہ جو حماد کا اپنا معاملہ تھا جو منظر عام سے غائب رہے، اس پر بھی ان سے تفصیل سے بات کریں. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ان کی پارٹی کے کچھ اندرونی معاملات پر بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی نیوز ٹاک سے. آج کے لیے بس یہی کچھ. یشوین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.